26 दिसंबर के मुतालिक बहुत ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। आपका क्लिप एक वायरल हो रहा है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को मुनाजरे की डेट दी गई है, क्या ज़रूरत थी? 26 नवंबर का एक प्रोसेस ख़त्म हुआ है, अब 26 दिसंबर का मामला शुरू हो गया है। 26 दिसंबर इसलिए ज़रूरी है कि जिस लॉजिक पर मिर्ज़ा जेलमी उसके साथ मुनाजरे का ये सारा सिलसिला रखा, वो सारी लॉजिक हमारी भी बनती है। अब जो बंदा अदालतों में दलाइल देने की बात करता था, आज वो हमारे मरकज़ में आकर दलाइल देने से क्यों डरता है? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये बयान करें तो हम उससे समझेंगे कि अहले सुन्नत का नुमाइंदा है। हनीफ कुरैशी साहब को इतने गैर भी नहीं है कि एक मौका था कि जब हम बैठते भी थे इकट्ठे, हनीफ कुरैशी का मिर्ज़ा जेलमी के रद में कोई किरदार नहीं, बल्कि मिर्ज़ा जेलमी को ऑथेंटिकेशन देने में किरदार है। आपको खुले दिल से कहता हूँ, ऐसे मैं उनका हाथ चूम कर दस बोसी करके उनको रुखसत करूँगा कि जनाब आपने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया, बस एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ और अच्छे माहौल में बात हो। कि इंजीनियर साहब की एक लेटेस्ट वीडियो आई है, उसमें वो हनीफ कुरैशी साहब को ललकार रहे हैं और आपकी वीडियो चला रहे हैं। आपकी इस लड़ाई की वजह से क्या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के मौक़िफ़ को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा? मिर्ज़े ने जो लेटेस्ट बयान दिए उसमें उसने हमें भी ललकारा है कि जनाब इनकी तरफ से भी मेरा जवाब नहीं है, तो वो जवाब हम इंशाअल्लाह देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाए आप लोग देखेंगे कि हमारे जवाब का मिर्ज़ा क़यामत तक कोई जवाब नहीं दे सकता। ये बातें जितनी आज मिर्ज़ा जेलमी कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले ये बातें महमूद शाह हज़ारवी ने की थी। उसने ऐलान किया कि आप इन 5 किताबों का मुझे जवाब दें, तो इंशाअल्लाह क़िबला इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू के वकील और तर्जुमान के होने की हैसियत से हम उसकी सारी बातों का जवाब देंगे। 5 किताबों का तो हम बिल्कुल आसान सा जवाब है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि चिश्ती रसूल जिसके बारे में सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, ये साबित कर दे कि किस दौर में लिखा गया तो बात ख़त्म। अवैस रब्बानी साहब एज ए जर्नलिस्ट ही हैज़ टू बी न्यूट्रल, उसे न्यूट्रल रह कर जानबैन का मौका पेश करना होगा। अगर वह नहीं ये ज़िम्मेदारी अदा करते तो वह अपने आप को साफ़ी मत कहलाएं। हनीफ कुरैशी साहब हैदरी कहलाते हैं, तो इतनी ज़रूरत तो दिखाएं कि वो आएँ और बातचीत करने के लिए तैयार हों। पहले इनकी तरफ से चैलेंज आते रहे। असल में ये पूरी टीम है, आप यकीन जाने इनका जो मुफ्ती जो इन सब से तैयारी करके फतवा पढ़ने वाला था जमील सिद्दीकी, उसने मस्जिद में चैलेंज किया। मैं अलीपुर चट्ठा गया, वो अल्लाह का बंदा मस्जिद छोड़कर भाग गया। 14 साल से वहाँ ख़तीब था, वो सारी इमाम ने उसके धक्के दे के निकाला। फिर उसके बाद मुनाज़रा लोधरा हुआ, उसका तो बड़ा चर्चा हुआ और चमन ज़मान के साथ ही था, वहाँ भी ये भाग गया। सारा दिन हम चौकों में इधर उधर ढूंढते रहे, पता चला कि कमादों में छुपे हैं। वल्लाहु आलम ये कहाँ छुपे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। फिर इसके बाद इस्लामाबाद में मुफ्ती शाहिद इमरान साहब को दावत दी गई मुनाज़रे की, जामिया इस्लामाबाद वालों की तरफ से, क्योंकि एक ही चेन है। अब उन्होंने बुलाया और बुलाकर मदरसे के बाहर पुलिस बुलाकर गिरफ़्तारी करवा दी। उन्होंने शाहिद इमरान साहब जेल में चले गए और आगे से बात नहीं होने दी। इतना बड़ा एक जो इखला बना हुआ था इतनी देर से, वो ख़त्म करने के लिए अल्लामा साहब ने एक अच्छा हल निकाला है। हम आपको इसमें अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह 26 दिसंबर को मेरी तो ख्वाहिश है मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएँ, अवैस रब्बानी साहब भी तशरीफ़ लाएँ। मैं भी इंशाल्लाह जो है वो कवरेज के हवाला से, अगर मुनाजरा होता है उसके मुतालिक अपडेट का इल्मी मुबाहिसा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जिसके हुक्म से बालातर किसी का हुक्म नहीं, और करोड़ों दुरूद सलाम हो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके निज़ाम के जैसा किसी का निज़ाम नहीं। नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट में हमें वक्त अनायत किया डॉक्टर ज़ाहिद नुमानी जलाली साहब ने, जो शेखुल हदीस हैं जामिया जलालिया रिज़विया मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर के। हम पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने इंतहाई मसरूफ़ औक़ात में से वक्त अनायत किया। अल्लामा साहब हम आपके मशकूर हैं। आज हम जो है वो कुछ टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद है आप हमें इंशाअल्लाह उन सवालात के जो है वो जवाबात बग़ैर किसी तरद्दुद के इरशाद फरमाएंगे जी इंशाअल्लाह। पहले तो हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी सेहत कैसी है? क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही पोस्टें उनकी सेहत के हवाले से। क़िबला हुज़ूर कंज़ुल उलमा इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू, आपका जो ऑपरेशन का जो इंतहाई हसास मामला था ट्रांसप्लांट, वो मुकम्मल हो चुका है और अभी अस्पताल में हैं और अभी इंतहाई निगाहदाश्त वाली सूरत हाल में हैं, तो मुकम्मल रेस्ट है। फ़िलहाल तो कोई भी उनके करीब नहीं जाता और कुछ अरसे तक वो इंतहाई निगाहदाश्त में रहेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ अरसा उनका रेस्ट का होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, चूँकि ये
آپریشن کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا. اب انشاءاللہ جلد واپس آ کر یہ سارے جب پروسیجر مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ حضور کنز العلماء امام جلالی سے تشریف وہ اپنے سارے معاملات کو دوبارہ نئے سرے سے بھرپور طریقے سے شروع فرمائیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ. یعنی کہ جلد ہی ہم ان کو دوبارہ انشاءاللہ بالکل جو ہے وہ اور بعد ہے کچھ عرصہ تو اب جو آپریشن جس حساس نوعیت کا ہے تو جن کو اس کا اندازہ ہے تو عمومی طور پر تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک کوئی بندہ قریب تک نہ جائے. تو اس لحاظ سے کچھ عرصہ تو لگے گا. باقی واللہ عالم کتنا ٹائم لگتا ہے مکمل طور پر صحت یابی میں تو اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ حضور کنز العلماء بھرپور طریقے سے آئیں گے میدان میں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور. تو علامہ صاحب میں آپ سے اپنا پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ تقریباً ہفتہ پہلے 26 نومبر والے دن بہت سوشل میڈیا پہ گہما گہمی رہی. آپ بھی جانتے ہوں گے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ بھی اس بارے میں 26 نومبر کو ایک مناظرہ جو ہے وہ ہونا تھا جہلم میں جس کے لیے جو مین کردار ادا کیا ویس ربانی صاحب نے وہ سارا تفصیل آپ اس سے جانتے ہوں گے. مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے جہلم گئے مناظرہ کرنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. اس کے متعلق آپ کی کیا جو ہے وہ کمنٹس ہیں کیونکہ وہ آپ کے مسلک سے جو ہیں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں, اس پہ آپ کے کیا جو ہے وہ؟ دیکھیں وہ جو مناظرہ تھا وہ مناظرہ نہیں ایک ڈرامے بازی تھی اور ہم اس پر پورے وثوق سے دلائل بھی دے چکے ہیں اور آئندہ بھی ثابت کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے جو بات کرنی تھی وہ کس موضوع پر کرنی تھی. پہلی بات ہے آپ یہ نوٹ کریں کہ مفتی حنیف قریشی کا آج تک کتنا کردار ہے مرزا کے رد میں. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس نے باقاعدہ کوئی ترتیب سے کوئی بیانات دیے ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. پھر بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ مفتی حنیف قریشی کو تو اپریشیٹ کرتا رہا مرزا. اب مرزا نے جو بات کی تھی کہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی نہیں کہیں گے, اس کی جو جسٹیفیکیشن پیش کی اور جس میں اس نے کہا کہ اس مفتی نے مجھے کلیئر کیا اس میں بھی اس نے مفتی حنیف قریشی کا نام لیا. اس نے بڑے مسئلے میں اس نے کہا کہ میں نے جو تعلیق بالمحال کی بات کی تھی اور اس کو عام لوگ تو سمجھ نہیں سکتے, اس کو مفتی حنیف قریشی نے مجھے فون کیا, پھر میں نے اسے سمجھایا, اس کے بعد کسی نے مجھ سے بات نہیں کی. اب دیکھیں اس نے اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے پیش کیا اور مفتی حنیف قریشی نے آج تک اس بات کو رد نہیں کیا کہ میں نے اس کو کلیئر نہیں کیا تھا. اس نے کلیئر کیا. پھر اگلی بات یہ کہ مفتی حنیف قریشی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں گیا تھا جناب اپنے بابوں کے دفاع کے لیے اولیاء کرام. دیکھیں اولیاء کرام کی جتنی بھی عظمتیں ہیں, ہمارا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اولیاء کرام کی لاکھوں عظمتیں بھی ایک صحابی رسول کی عظمتوں کے آگے قربان ہیں. بے شک ولی جتنے بھی مقام کا ہو وہ صحابی کے مقام پر تو نہیں ہو سکتا. اب سب سے بڑا مسئلہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں جو مرزا نے بکواسات کی ہوئی ہیں اس کا رد تھا. اس نے نام تک نہیں لیا. اس کو چاہیے تھا کہ اس پر اس کو رد کرتا, لیکن اس مسئلے میں جو مرزے نے یہ جو لیٹسٹ اس کا بیان ہے اس نے تو باقاعدہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ میں مفتی حنیف قریشی کی بڑی قدر کرتا ہوں. یہ بنو امیہ کے بارے میں جو اس نے کردار ادا کیا, یعنی وہ واضح کر رہا تھا کہ میرا اور اس کا مشن ایک ہے. اب یہ اہل سنت کو ریپرزینٹ کیسے کر سکتا ہے کہ اہل سنت کا تو مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو کسی صحابی پر تان کرے گا وہ رافضی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ لکھا من یکن یطعن فی معاویہ فذلک کلب من کلاب الحاویہ, ہم تو اسے جہنمی کتا سمجھتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونکتا ہے. اہل سنت کے سٹیجوں سے باقاعدہ اس حوالہ سے بیانات ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں تو یعنی کہ ان کی طرف سے اگر کوئی بندہ اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی کوٹ کر دوں, مفتی حنیف قریشی صاحب بار بار کہتے ہیں میں نے توبہ کی ہے. اگر توبہ اس کی کامل ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی, یہ ایک دفعہ یہ عبارت پڑھیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے, اور تمام جو طاعنین ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کی زبان کھولتے ہیں ان کے بارے میں یہ قول پیش کرے کہ اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے کہ جو بھی ان کے بارے میں زبان تان کھولے فذلک کلب من کلاب الحاویہ, ہم اسے جہنمی کتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. مفتی حنیف قریشی صاحب یہ بیان کریں تو ہم اسے سمجھیں گے کہ اہل سنت کا نمائندہ ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب تو شمشیر اعلیٰ حضرت اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں, تو وہ شمشیر اعلیٰ حضرت یہ لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک سکہ جمع ہوا اہل سنت میں, اعلیٰ حضرت کے نام پر اہل سنت فدا ہیں. صرف یہ نظریہ ضرورت ہے ان کا اعلیٰ حضرت, ورنہ یہ اعلیٰ حضرت کو کہاں مانتے ہیں. کتنے مسائل میں یہ اعلیٰ حضرت پر تان کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ مفتی حنیف قریشی کا جو دست راست ہے وہ مولوی چمن زبان, اس نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو محرف کون کے بارے میں رسالہ لکھا,
کس قدر اس نے بدتمیزیاں پیش کی، کتنی اس نے گالیاں دی اعلیٰ حضرت کو. اب یہ سب ایک ہے. مفتی حنیف کراچی شمشیر اعلیٰ حضرت ہے تو رد کرے گا اس کا؟ آج کل تو ویسے بھی وہ ایک ہو گئے، ایک دوسرے سے معاملت ہے، ایک دوسرے سے جفیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل سلسلے ہیں ان کے، ساری ایک ہی کمپنی ہے. ہم اس کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک نام کی حد تک ایک ٹریڈ مارک یوز کیا ٹریڈ مارک یوز کیا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح ٹرم استعمال کی کہ مارکیٹ میں نام اسی طرح چلتا ہے. اس حوالے سے عوام کو بھی ادراک ہے اس چیز کا؟ عوام بیچاری سادہ لوگ ہے، وہ یہ سمجھی بیٹھی تھی کہ مفتی حنیف کریشی سے بڑا مارکہ مارنے جا رہے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو ان کرنے جا رہے تھے. پہلے تو یہ فرق واضح کریں کہ ان میں اور مرزے میں فرق کیا ہے. ہمارے اہل سنت کے کس عالم نے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ اہل سنت کا نمائندہ ہے؟ یہ اور مرزا ایک ہی طرح کی واردات کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر. آپ کی طرف سے دو ٹوک اعلان ہے کہ وہ اہل سنت کے نمائندہ نہیں ہیں. میری طرف سے بھی اور دیگر بھی علماء، ہمارے اہل سنت کی جو میجورٹی ہے، ان کو پنڈی کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. جہلم کی کس مسجد میں یہ جا سکا؟ پنجاب کی سرزمین میں کہاں یہ جا کر خطابات کرتا ہے؟ ہر طرف سے ان کو دھتکارا گیا ہے. بس وہ ہزارہ کے چند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بیچارے بھی جب شعور تک آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی رد کر دیں گے. علامہ صاحب، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں جو علماء اکرام ہیں وہ مرزا انجینئر کا بہت رد کرتے ہیں. آپ کی اس لڑائی کی وجہ سے کیا مرزا انجینئر صاحب کے موقف کو فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ دیکھیں، مرزا انجینئر کا رد جو ہے وہ تو پہلے بھی جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا، انشاءاللہ ہم مزید کریں گے. جہاں تک مرزا انجینئر کو فائدہ پہنچنے کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے. اصل میں مرزا انجینئر وہ اپنی واردات جس طرح کر رہا ہے وہ اسی طرح لے کر چل رہا ہے. مرزا انجینئر سے زیادہ نقصان جو تھا وہ حنیف قریشی کے اہل سنت کو ریپریزنٹ کرنے سے تھا. اور ہم نے اس خطرے کو محسوس کیا کہ مرزا انجینئر نے اپنی ایک دکان لگائی ہے، اس کے حصے کے بیوقوف جو ہیں وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں اور انتہائی اندھی عقیدت میں ہیں. مرزا نے جو لیٹسٹ بیان دی اس میں اس نے ہمیں بھی للکارا ہے کہ جناب ان کی طرف سے بھی میرا جواب نہیں ہے، تو وہ جواب ہم انشاءاللہ دیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمایا آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے جواب کا مرزا قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہمارے پاس اصل معنوں میں قیامت، یعنی کہ کیونکہ مرزا صاحب بھی یہ استعمال کرتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی جو موت ہے وہ بھی اس کے لیے قیامت ہی ہے. تو ہماری مراد یہ ہے کہ ساری زندگی نہیں دے سکتا. باقی اس کے چاہنے والے اس کی فکر کو لے کر چلیں تو وہ کبھی بھی نہیں دے سکتے، وہ تو ایسے ہی چھوڑتا ہے. وہ جواب آپ کی طرف سے ہوگا یا باقاعدہ انشاءاللہ ہم خود کریں گے. قبلہ جلالی صاحب نے پہلے بھی مجھے نمائندے کے طور پر مقرر کیا تھا جب اس نے للکارا تھا کہ میرا جواب دیا جائے. اب دیکھیں، کشف و الہام کے مسئلے میں ہم نے اس کا رد کیا تھا، ہم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا. یہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے. تو مرزا کا بھاگنا تو یہ ایک آلریڈی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ تو کبھی سامنا نہیں کرتا. اب جو اس نے چیلنج کیا کہ میری باتوں کا جواب کلپ کی صورت میں دیں تو انشاءاللہ ہم وہ دیں گے. تو رہی بات کہ مرزا کا فائدہ، وہ مرزا سے زیادہ ہمیں نقصان اس بات سے ہے کہ یہ اہل سنت کو ریپرزینٹ نہ کرے. ہم اہل سنت کو اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں. یہ جس شر کو اہل سنت میں لانا چاہتے ہیں، اصل میں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، صرف انہوں نے ایک ٹریڈ مارک استعمال کیا اہل سنت کا. یہ فتنہ حویلیاں کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں. فتنہ حویلیاں کون ہے؟ اب وہ ایک طویل داستان ہے، اس پر قبلہ مختصر سا اس کا آپ مختصر یہ کہ وہ محمود شاہ ہزاروی ہوا ادھر. تو یہ باتیں جتنی آج مرزا جیلمی کر رہے ہیں نا، یہ سب سے پہلے یہ باتیں محمود شاہ ہزاروی نے کی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سوال اس نے قائم کیے تھے. پھر ہمارے مولانا محمد علی نقشبندی صاحب نے اس کے جواب میں پوری کتاب لکھی، دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ. اس پر ہمارے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ رافضی ہے. ان میں اس وقت کے ہمارے محدث اعظم پاکستان مولانا احمد سعید قادمی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، بڑے بڑے علماء اس پر تھے. اب یہ سب لوگ اسی کی فکر کو لے کر چلے ہوئے ہیں. یہ کسی طرح اس محمود شاہ ہزاروی کے نظریات کو اہل سنت کا نظریہ قرار دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ پر تولتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہر پر ان کا کاٹ کر رکھ دیں گے. جہاں جہاں چھوڑیں گے ہر پر ان کا اڑا دیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب، میرا جو آپ سے آج پوڈ کاسٹ کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اب میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا 26 دسمبر کا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو آپ نے چیلنج دیا کہ وہ مرکز صراط مستقیم تشریف لائیں. اویس ربانی صاحب کو بھی آپ نے بیچ میں مخاطب کیا. تو یہ 26 دسمبر کا کیا معاملہ ہے؟ 26 نومبر تو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ
اور اس کی بڑی کمپین چلتی رہی. یہ 26 دسمبر پہ روشنی ڈالیں, اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت آئی یہ اعلان کرنے کی آپ کا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ لائے بلبل شوریتا تو سن چکے ہو بہت, اب جگر تھام کے بیٹھو کہ ہماری باری آئی ہے. تو اب یہ جگر تھام کے بیٹھیں کہ ذرا ہماری بھی باری لیں. 26 دسمبر اس لیے ضروری ہے کہ جس لاجک پر انہوں نے مرزا محمد علی جیلمی اس کے ساتھ مناظرے کا یہ سارا سلسلہ رکھا, وہ ساری لاجک ہماری بھی بنتی ہے. اس میں اویس ربانی نے یہی موقع پیش کیا کہ میں ادھر سے بھی موقف لے کر آؤں, ادھر سے بھی موقف لے کر آیا ہوں, تو لہذا دونوں موقفوں میں ٹکراؤ ہے. ایک گمراہ ہوتا ہے, ایک حق پر ہوتا ہے, تو دونوں آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو واضح کریں اور امت کو اس سے نجات دیں. اس لاجک پر اویس ربانی کیا. اب یہی اویس ربانی نے حنیف قریشی کی پوڈ کاسٹ کی, اور اس میں آدھی اس نے ہمارے خلاف کی, اور ہمارے امام کو اس نے گستاخ ثابت کرنے کے لیے حنیف قریشی کا پورا بیان لیا. اب اس کا ایز اے جرنلسٹ اس کا حق بنتا تھا کہ ہمارا بھی موقف لے, لیکن اس نے ایک صحافت کے اصولوں کی مکمل خلاف ورزی کی اور ہمارا موقف نہیں لیا. درمیان میں ایک بندہ رابطے میں آیا بھی کہ جناب آپ کریں, ہم نے کہا لیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جب ہم نے اپنا پیش کیا جی وہ بھاگ گیا, نہیں موقف لیا. خیر وہ ایک واسطے سے بندہ تھا, ڈائریکٹر ربانی صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی میسیج نہیں ملا. اگلی بات پھر یہ ادھر گئے ہیں مناظرے کے لیے, جناب مسئلہ حل ہو. اتنا حق تو ہمارا بھی مانتا ہے کہ مسئلہ حل ہو. پھر یہ حنیف قریشی کا تو ادھر کردار ہی کوئی نہیں ہے. نہیں, حنیف قریشی کا مرزا جیلمی کے رد میں کوئی کردار نہیں, بلکہ مرزا جیلمی کو اتھینٹیکیشن دینے میں کردار ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ قادیانیت کے مسئلے میں اس نے اس کا کال پیش کی کر کے اپنے آپ کو کلیئر کیا. مرزا جیلمی کو اس نے اتھینٹیکیشن دی ہے لیکن رد نہیں کبھی کیا. لیکن ہمارا خلاف تو 4 سال سے رد کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے خلاف تو تیاری بھی اچھی ہوگی, ادھر تو کبھی بیچارہ گیا ہی نہیں. 5 سال 4-5 سال گزر گئے اور اچھی تیاری ہوگی, اور ہر تقریروں میں یہ کرتا ہے. تو ہم نے اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ ادھر ادھر جا کر جو اتنا کچھ کرتے ہیں تو ایک دفعہ ادھر بھی آ جائیں. کس جگرے سے آپ گئے ہیں وہاں پر اور کہا کہ میں بات کروں گا, میں اپنے موقف کو ثابت کروں گا. اس موقف پر ثابت کرنے کے لیے تو آپ عدالتوں میں جانے کے لیے تیار تھے. یہ حنیف قریشی صاحب جب ڈاکٹر صاحب جیل میں گرفتار ہوئے تھے تو اس پر اس کا بیان تھا کہ میں عدالتوں میں جا کر دلائل دوں گا. اب جو بندہ عدالتوں میں دلائل دینے کی بات کرتا تھا, آج وہ ہمارے مرکز میں آ کر دلائل دینے سے کیوں ڈرتا ہے؟ بالکل, اگر تو وہ اس پہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں تو میں حنیف قریشی صاحب آپ کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے. آپ ایک طرف بات کرتے رہے ہیں عدالت میں مناظرے کی, اس کے اور بھی علاوہ میں نے بھی آپ کے بیانات سنے, تو آپ کو اس میں جو ہے وہ علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ضرور. 4 سال سے تقریریں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بڑے مہذب انداز سے انہیں دعوت دی کہ آئیں مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ گستاخی کر کے کافر ہو چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے فتویٰ ناروال میں ہم سب کو کافر قرار دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ رافضی ہو چکے ہیں. اب مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ہم بیٹھے دونوں طرف سے, یعنی دونوں کہ طرف سے ہم ایکسٹریم پر ہیں. اچھا, ہم اس ایکسٹریم سے نکلیں. حنیف قریشی صاحب کو اتنے غیر بھی نہیں ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب ہم بیٹھتے بھی تھے اکٹھے, وہ بھی ایک موقع تھا. درنوں میں اس طرح کے مواقع بنے ہیں. اس وقت یہ چیزیں سب عیان نہیں تھیں. واللہ عالم ان کے دلوں میں کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو تو ایک نظریاتی پلیٹ فارم پر متحد کریں. نظریہ تو وہ دیں کہ جو ہمارے مشائخ دے کر گئے ہیں. اگر ہم غلط ہیں تو ہم سر تسلیم خم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے آگے جھک جائیں گے. اگر یہ غلط ہیں تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت اور پیر میر علی شاہ صاحب کی تعلیمات کے مطابق اہل سنت کا نظریہ پیش کریں. اور آپ یقین جانیں اگر حنیف قریشی صاحب آتے ہیں اور ہم اتفاق رائے سے اہل سنت کے متفقہ نظریہ پر آ جاتے ہیں تو میں خود حنیف قریشی صاحب کی دست بوسی کر کے کہوں گا کہ آج کے بعد انہیں کوئی رافضی نہ قرار دے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جب انہیں رافضی کہنا چھوڑ دیا گیا تو کائنات میں کوئی دوسرا بندہ ان کو رافضی نہیں کہے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. آپ بہت بڑی آپ نے, میں انشاءاللہ کھلے دل سے کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اپنے آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہمارا محمود شاہ ہزاروی کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں. جن باتوں پر ہمیں تحفظات ہے ان باتوں پر کلیئر کریں. ویسے بھی انہوں نے توبہ کا اعلان کیا ہے تو ہم بھی وہ عمومی توبہ کے بجائے وہ مخصوص جو ان کے معاملات ہیں ان پر کلیئرفیکیشن لے لیں اور اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں بیٹھ کر اچھے ماحول میں. اور میں نے تو کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھی ضیافت کا بھی اہتمام کریں گے. اس ماحول میں اچھی طرح گفتگو ہو جائے,
پھر اس کے بعد ہم جب ان کا ہاتھ تھامیں گے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بعد انشاءاللہ کوئی ان کو واپسی نہیں کہے گا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے آ کر۔ اور ان کا ریکارڈ بہت خراب جا رہا ہے اہل سنت میں، مختلف جلسوں میں۔ ابھی تقریباً 2 سال پہلے عرس پہ وہ تشریف لائے ہیں جب، تو عوام کا اتنا ریئیکشن تھا، تو یعنی کہ یہ سب چیزوں سے ان کو کلیئر ہونے کا یہ موقع آپ دے رہے ہیں، بہت بڑا موقع دے رہے ہیں کہ وہ عوام میں جو نفرت ہے اس سے نکل جائیں گے۔ آپ کی طرف سے اس چیز کی گارنٹی میں ہے؟ آپ کو کھلے دل سے کہتا ہوں، ایسے میں ان کا ہاتھ چوم کر دست بوسی کر کے ان کو رخصت کروں گا کہ جناب آپ نے ہمارے تحفظات کو دور کر دیا، بس ایک دفعہ تشریف لائیں اور اچھے ماحول میں بات ہو، اور آ کر وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ہم محمود شاہ ہزاروی کو اسی طرح رافضی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مشائخ نے سمجھا، اور اس کے تمام خلفاء کو ہم اسی طرح رافضی سمجھتے ہیں جس طرح حضور محدث اعظم پاکستان حضرت احمد سید کاظمی صاحب، اور بہت بڑی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے ان کو رافضی قرار دیا، ان سے کنارہ کشی کر کے اہل سنت کے نظریے پر آئیں تو موسٹ ویلکم۔ تو علامہ صاحب اس میں مطلب کہ جو آپ کا ایک درد ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور مسکنسیپشنز ہیں تو وہ کلیئر ہوں، اگر تو ہیں، تو آپ نے جگہ کا انتخاب اپنا ادارہ ہی کیوں کیا؟ کوئی دوسری غیر جانبدار جگہ کیوں نہیں؟ ان کو یہاں پہ کوئی تھریڈ وغیرہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ آپ کا تو ایک تنظیم ویسے ہی ایک جو پرانا ریکارڈ دیکھا جائے تو مشہور ہے کہ یہ بہت شدت پسند ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے یہ بیان دیا ہے، بڑا سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ اگر بات کرتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ پر کیوں نہیں کیا، تو وہ بھی کر کے ہم نے دیکھ لیا۔ پہلے ان کی طرف سے چیلنج آتے رہے، اصل میں یہ پوری ٹیم ہے، یہ تحریک عظمت آل و صاحب جنہوں نے بنائی ہے۔ آپ یقین جانیں ان کا جو مفتی جو ان سب سے تیاری کر کے فتویٰ پڑھنے والا تھا جمیل صدیقی، اس نے مسجد میں چیلنج کیا، میں علی پور چٹھا گیا، حالانکہ ہم کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں لے کر گئے، وہ اللہ کا بندہ مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 14 سال سے وہاں خطیب تھا، وہ ساری عوام نے اس کے دھکے دے کے نکالا، تاکہ یعنی کہ عوام بزن ہو گئی کہ یہ کیسا مفتی ہے کہ بس اپنی مسجد میں دعوت دے کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر وہاں انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھر اس کے بعد مناظرہ لودھرا ہوا، اس کا تو بڑا چرچا ہوا، یہ مفتی نیف کراچی عباسی کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا، اور چمن زمان کے ساتھ ہی تھا، وہاں بھی یہ بھاگ گیا۔ سارا دن ہم چوکوں میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، پتہ چلا کہ کمادوں میں چھپے ہیں، واللہ عالم یہ کہاں چھپے ہیں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں مفتی شاہد عمران صاحب کو دعوت دی گئی مناظرے کی جامعہ اسلام آباد والوں کی طرف سے، کیونکہ ایک ہی چین ہے۔ اب انہوں نے بلایا، اور بلا کر مدرسے کے باہر پولیس بلا کر گرفتاری کروا دی، مولانا شاہد عمران صاحب جیل میں چلے گئے اور آگے سے بات نہیں ہونے دی۔ یعنی ہمیں یہ بارہا تجربہ ہو چکا، اور درمیان ان میں کی بلائی ہوئی جگہ پہ آپ جاتے رہے ہیں، ان کی بلائی ہوئی جگہ پر ہم جاتے رہے، آن دی ریکارڈ ہے سب کچھ، لیکن یہ آگے سے نہیں ملتے تھے۔ یہ ان کی دعوت ہے۔ پھر ان کی تحریک کے درمیان میں آئے منور شاہ صاحب بخاری، وہ ہمارے مرکز بھی تشریف لائے، اچھے ماحول میں ہم نے ان سے گفتگو کی کہ آپ جگہ کا ارینج کریں، ہم بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کسی طور پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے اتنی دفعہ ان کی دعوت پر جرت کی ہے، تو ایک دفعہ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، یہ بھی جرت کر کے دکھائیں تو مزہ تو تب آئے نا۔ یہ مزہ تھا دل لگی میں کہ برابر آگ لگتی، نہ مجھے قرار ہوتا نہ تجھے قرار ہوتا، کہ ان کو بھی تو کبھی قرار نہ آئے، یہ بھی تو کبھی بے قرار ہو کر آئیں ہماری طرف۔ باقی رہا کہ کوئی تھریڈ ایسا مسئلہ، تو آن دی ریکارڈ ہم نے اپنا بیان پیش کیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کو ایک خراش تک بھی آتی ہے تو ہم اپنے آپ پر سزائے موت کو بھی نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کھلے دل سے کہتے ہیں کہ ہم مکمل ذمہ داری کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں، ہم ہر طرح کی سزا کے حقدار ہوں گے اگر ان کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگرچہ ابھی ہمارے اختلاف ایکسٹریم لیول کے ہیں، ہم ان کو واقعتاً رافضی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دور بھی تھا کہ جب ہم اور حنیف کراچی بیٹھتے تھے، یہ ساری چیزیں جب بیان نہیں تھی تب ہم بیٹھ سکتے ہیں، تو آج کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ حنیف کراچی صاحب کئی موقع پر ملنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو ایک دفعہ پھر جرت کریں، آئے ملیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ ویسے بھی وہ تو کہتے ہیں کہ میں حیدری ہوں، علی والا ہوں، حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم تو زیادہ لگاتے ہیں حیدر حیدر کے، ہم ہیں علی والے، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ اگر حیدری بننا ہے تو پھر یہ بزدلی والا کام تو نہیں کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 26 دسمبر کو آئیں گے یہاں پر؟ ہمیں امید تو پوری ہے انشاءاللہ۔ کوئی رابطہ وغیرہ انہوں نے آپ سے کیا ہے؟ ابھی تک رابطہ تو کوئی نہیں، ویسے فرار کی راہیں کافی اختیار کی ہیں، لیکن پھر بھی پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ، ہم تو امید بہار رکھیں گے کہ یہ آئیں اور یہ اپنے آپ کو کلیئر کریں، ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور یہ جو تناؤ کی فضا ہے یہ ختم ہو جائے۔
علامہ صاحب آپ کا یہ بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ ان کا ایک نام ہے سوشل میڈیا پر، ان کی جو پہچان ہے یعنی کہ سابقہ وہ اہل سنت سے ہے، تو یہ تو بکھرے ہوئے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک گلدستے میں اپنے تحفظات کو دور کر کے بیٹھیں۔ علامہ صاحب آپ نے بیچ میں اویس ربانی صاحب کو بھی ٹچ کیا ہے، اور 26 دسمبر ہی آپ نے اعلان کیا ہے، کوئی اور تاریخ اس میں آپ نے کیوں نہیں رکھی، اور اویس ربانی صاحب کو بیچ میں اصل میں لانے کا 26 جو ہے نا وہ تو پھر معروف ہو گئی نا، ہم نے کہا کہ ویسے ذہنوں میں ہے تو ذرا آسانی ہو جائے گی تاریخ سمجھنے میں، 26 دسمبر۔ دوسرا اویس ربانی، دیکھیں اویس ربانی کی ہی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کرے ایز اے جرنلسٹ، اس کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہے۔ اب اس نے جو پوڈ کاسٹ کی اپنے لائیو آیا ہوا تھا، اس میں جی کل وہ خود انکار کر رہا تھا کہ جناب کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ضرورت؟ بلکہ ان کا میں نے کلپ کل لائیو سیشن ہی تھا میرے خیال میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ناسبیت مل گئی ہے جو خود کو کہتے تھے اہل بیت والے، یعنی کہ مرزا انجینئر صاحب، اور دوسری طرف وہ میرے خیال میں جو میں نے محسوس کیا کہ وہ آپ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناسبی اور یہ جو ہیں خود کو اہل بیت کے محبی دونوں مل گئے ہیں آپس میں، کیونکہ انجینئر صاحب کی ایک لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے، اس میں وہ حنیف قریشی صاحب کو للکار رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو چلا رہے ہیں کہ 26 دسمبر کو جو ہے وہ یہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اس سے اپنے آپ کو یوں شو کرا رہے ہیں کہ جس طرح ہم دونوں اب ایک ہو گئے ہیں۔ اس طرح کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، وہ جو مرضی نام دیں، جس مرضی لیول پر ہمیں رد کریں، حنیف قریشی یا اویس ربانی، یہ کبھی نہیں میرا خیال ہے کہ اگر ان میں کوئی انصاف ہوگا یہ کہیں گے کہ ہمارا طبقہ معاذ اللہ مرزا جیلمی سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکا ہے، میرا نہیں خیال ہے کبھی وہ کہیں گے۔ بلکہ حنیف قریشی تو پچھلی پوڈ کاسٹ میں وہ اویس ربانی کو ہی کہہ رہا تھا یار تم نے اگر ڈاکٹر جلالی صاحب سے بیٹھنا ہے تو ان کے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے یہ اسٹیٹمنٹ مرزا دی تھی صاحب کے مقابلے میں، مرزے کے مقابلے میں کہا تھا مرزا کو کہ اگر تم نے کسی چھوٹے بندے سے نہیں بیٹھنا اور ہمارے کسی بڑے بندے سے بیٹھنا ہے تو ڈاکٹر جلالی سے بیٹھ جاؤ۔ وہ خود اعتراف کر بیٹھا تھا، بیٹھے تو صحیح۔ کیا مطلب کہ ہمارے اوپر جتنے بھی فتوے لگائیں، جتنے بھی ہمیں وہ خارج کرتے پھریں، لیکن ہمارا قصور مرزا جیلمی سے بڑا نہیں ثابت کر سکتے۔ اگر مرزا جیلمی کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، اس کے در تک جایا جا سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ تو آپ نے بہت لوجک کی ایک بات کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ خود جا رہے ہیں براول پنڈی سے چل کے، اور کتنی دیر وہاں کھڑے رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے ایک مفتی کہلواتے ہیں، اتنی دیر وہ نیچے کھڑے رہے ہیں، سڑکوں پہ چکر کاٹتے رہے ہیں، تو یہاں پہ تو آپ ان کو کھانے کھلانے کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کو آپ پھجے کے پاوے حضرت ہم کھلائیں گے انشاءاللہ، لاہور کی مشہور سوغات سے ان کی ضیافت۔ قریشی صاحب آپ تشریف لائیں، مل کے پھجے کے پاوے کھائیں گے انشاءاللہ، اسی بہانے میں تو اور بھی جو ہے وہ کافی باتیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب اگر حنیف قریشی صاحب مرکز صراط مستقیم میں جو ہے وہ تشریف نہیں لاتے تو کیا آپ بھی پھر اس کے بعد جشن فتح منائیں گے، یا کسی پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم جیت گئے ہیں، یا کیا کریں گے؟ آپ تھوڑا سا بتائیں اپنا۔ دیکھیں جی، اگر وہ تشریف نہیں لاتے، جس قدر اب 26 دسمبر کا شور ہے اور ہر طرف سے آوازیں اٹھی ہیں، تقریباً بیانات مجھ تک پہنچے ہیں آپ جیسے صحافیوں کے کہ جنہوں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور ہر طرف سے آواز ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ نہیں لاتے تو ہم پھر یہی سمجھیں گے کہ یہ طبقہ ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ ہو چکا، اب ان کو دوبارہ کسی طرح کی بات کرنے کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ آپ موقع دے رہے ہیں کہ حیدری ثابت ہوں، وہ حیدری ثابت ہوں، اور حیدر والوں کا یہ انداز ہے کہ ہر میدان میں دلیل کی قوت سے میدان میں آتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خوارج کے خلاف حتمی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری مرحلے میں بھی ان سے علمی مناظرہ کیا تھا، آخری مرحلے میں بھی علمی مناظرہ کر کے ان کے ایک بہت بڑے طبقے کو اہل سنت میں لے آئے تھے۔ تو علی والے تو یہ کرتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر علمی طور پر بات کرتے ہیں، اور یہ بیچارے اگر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہر چوتھی تقریب میں گالیاں دینے پر اتر آئیں گے، ابھی بھی لگے ہوئے گالیاں دینے پر۔ ہمیں تو کوئی غرض نہیں، ہم نے جتنی گالیاں کھا لی ان لوگوں سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک روایت ہے کہ اہل علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو جس طرح انبیاء کو جتنا کچھ کہا گیا ہمیں بھی یہ کہنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس سے جو ہے وہ عوام کافی خبردار جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح بھی یہ ایک 26 نومبر والا ایک معاملہ چلا، مجھ سے پوچھے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ الجھن دور ہو، جو علماء اہل سنت تھے یا ہیں وہ آپس میں بیٹھیں، ایک اتحاد کی فضا قائم ہو،
تو اس کے لیے آپ نے ایک اچھا حل نکالا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ تو علامہ صاحب، مرزا جہلمی صاحب، مرزا انجینئر صاحب جو ہیں، وہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب خود نہیں جواب دیتے میرے بیانات کا، یا خود سامنے نہیں آتے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ان کا لیٹسٹ بیان بھی اس میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی 5 چیزیں میں نے ان کے جو کلپ دیکھے ہیں نا، وہ جس کو بھی پکڑتے ہیں نا بریلوی عالم کو، وہ 5 کتابیں وہ کوئی رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اس میں یہ ہے یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتائیں۔ دیکھیں جی، جو بات ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب خود کو نہیں جواب دیتے، کسی اور کو کیوں آگے کرتے ہیں، تو کوئی بندہ بھی مرزا جہلمی صاحب کا پابند نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ مرزا صاحب اپنی طرف سے جو مرضی دعوے کرتے پھریں، لیکن مت سمجھیں کہ پورا جہان میری قول کا پابند ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے جواب لینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات کا ایک جہان ہے، ہمارے سامنے تو مرزا تو نہیں ہے، ہمارے سامنے تو، ہمارے قائد کے سامنے تو اہل سنت کا پورا مستقبل ہے، اور درجنوں محاذ ہیں جدھر توجہات ہیں ہمارے قائد محترم کی۔ تو ہم نے تو انشاءاللہ ایک عرصے تک کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اہل سنت کو فکری محاذوں پر کس طرح سٹینڈ کرنا ہے۔ تو مرزے کے لیے اگر قبلہ ڈاکٹر صاحب مجھے نامزد کرتے ہیں تو بندہ نچیز تیار ہے، باقی اس کی باتوں کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ پہلے بھی ہم نے دیا، یہ بھاگ جاتا ہے۔ اصل ہم نے تو پیش کیا تھا کہ آپ ہم سے بیٹھیں، بیٹھ کر بات کریں، اور ہوتا اصل میں یہ ہے کہ یک طرفہ پروپیگنڈا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا، پوری قوم کو لوگوں نے بیوقوف بنایا۔ مرزا یہی چاہتا ہے کہ میں یک طرفہ پروپیگنڈا کروں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے، آمنے سامنے بات کرنا، کھلے ماحول میں بات کرنا، ساری مخلوق سنے، اس طرح مرزا کبھی نہیں آتا۔ مرزا کہتا ہے میں اپنا موقع پیش کر دوں اور میرے مخالف کا موقع سنا ہی نہ جائے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی، وہ بھاگ گیا۔ اب اس نے اعلان کیا کہ آپ ان 5 کتابوں کا مجھے جواب دیں، تو انشاءاللہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے وکیل اور ترجمان کے ہونے کی حیثیت سے ہم اس کی ساری باتوں کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ بھرپور دیں گے۔ اور آپ آج بھی ہمارا چیلنج ہے کہ اگر وہ قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے، یا ان کی ادھر شرط لگاتا ہے کہ قبلہ جلالی صاحب کسی کو لکھ کر دیں، تو پھر اس کی حیثیت کا پتہ چلے گا۔ اس کو اپنی موت نظر آتی ہے کہ میں کسی اہل علم کے سامنے بیٹھ سکوں۔ باقی اس کی باتوں کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ہم نے وہ پورا ورک تو پہلے کیا ہوا تھا، لیکن ہمارے سامنے چونکہ کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں، تو اب چونکہ اس نے خود چیلنج کیا ہے اور ہماری طرف سے بھرپور اعلان ہے، لیکن مزہ تب ہے جب ہم جواب دیں تو اس کے بدلے میں اس کا بھی جواب آئے۔ لیکن یہ چاہتا ہے کہ میری ویورشپ زیادہ ہو اور میں کسی کو جواب نہ دوں، کہ اس کا جواب سنا نہ جائے، اور اس طرح یہ اپنا پروپیگنڈا چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ کی طرف سے بھرپور تیاری ہے اس کی؟ بھرپور تیاری انشاءاللہ۔ 5 کتابوں کا تو بالکل آسان سا جواب ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ چشتی رسول جس کے بارے میں سب سے زیادہ شور مچاتا ہے، یہ ثابت کر دے کہ کس دور میں لکھا گیا تو بات ختم۔ اس کے ساتھ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت انشاءاللہ ہم سارا کوئی بیان کریں گے، آپ ڈیٹیل میں آپ کریں گے جلد دیکھیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب، آخر میں مختصر سا اویس ربانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، کیونکہ 26 دسمبر کے لیے آپ نے جن 2 لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہ یہ 2 ہیں، ان کے لیے ایک مختصر سا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے، اویس ربانی صاحب ایز اے جرنلسٹ ہی ہیز ٹو بی نیوٹرل، اسے نیوٹرل رہ کر جانبین کا موقع پیش کرنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں یہ ذمہ داری ادا کرتے تو وہ اپنے آپ کو صحافی مت کہلائیں۔ حنیف قریشی صاحب حیدری کہلاتے ہیں، اتنی جرت تو دکھائیں کہ وہ آئیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمیں جتنا بھی برا سمجھ لیں، لیکن یہ کبھی ہمیں مرزا جہلمی سے آگے نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ان کا بھی ضمیر کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ اگر ادھر جا سکتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ اس کا جواز پیش کر دیں، یا پھر اپنی شکست کا ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیں، اور ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر دیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے جو ہم نے گستاخی کے الزامات لگائے یا اپنی رافضیت کو ہم نے پروموٹ کیے، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس موضوع کو بھی ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں گے۔ آ جائیں گے تو انشاءاللہ جب معاملات کلیئر ہوں گے تو ان کی دستبرسی کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کریں گے کہ آج کے بعد انہیں کوئی رافضی نہ کہے، یا اہل سنت کے پکے ترجمان ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے مرکز سے جب وہ پکے سنی بن گئے تو دنیا میں کوئی ان کو رافضی نہیں کہے گا۔
آپ کی طرف سے بہت بڑا یہ اعلان ہے، انشاءاللہ۔ تو اس پہ میں امید کر سکتا ہوں حنیف قریشی صاحب سے کہ وہ یقیناً اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ یہ موقع بہت اچھا، یہ دلی طور پہ خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا ایک جو اخلاء بنا ہوا تھا اتنی دیر سے، وہ ختم کرنے کے لیے علامہ صاحب نے ایک اچھا حل نکالا ہے۔ ہم آپ کو اس میں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 26 دسمبر کو میری تو خواہش ہے مفتی صاحب تشریف لائیں، اویس ربانی صاحب بھی تشریف لائیں، میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوریج کے حوالہ سے اور آپ تک اس حوالہ سے اگر مناظرہ ہوتا ہے اس کے متعلق اپڈیٹ کا، علمی مباحثہ ہوتا ہے اس کے متعلق اپڈیٹ کا، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔